जनरल फैज़ हमीद का गिरफ्तार होना अनप्रेसिडेंटेड है. अब ये मामला यहीं रुकेगा या आगे जाएगा? जब को बंदा रुपोश हो जाता था, जनरल फैज़ जो है वो चेक करता था, वो कहता था कि मेरा उससे राब्ता करो. मुराद सईद से राब्ते में मुराद सईद में राब्ता. अब इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप जनरल फैज़ में? जनरल फैज़ अगर बच गए ना तो मेरे लिए सरप्राइज होगा, मैं ये कह सकता हूँ. खान साहब का आप मिलिट्री ट्रायल होता हुआ देख रहे हैं? ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई इस एक्सट्रीम पर जाए. क्या ख्याल है, दोनों एक्सटेंशंस मिल जाएंगी? एक बंदा जो कि ऑलरेडी अनपॉपुलर हो, एक्सटेंशन में वो क्या लेगा, और दूसरी तरफ से पीटीए वाले आपको गालियां दें. फूल प्रूफ सिस्टम बनाना है, इस तरह की कानून साजी कर. जब नया प्राइम मिनिस्टर आए तो वो अपना आर्मी चीफ लेकर, प्राइम मिनिस्टर पहले चला जाता है, आर्मी चीफ साथ चला जाए तो ये तो बड़ी आइडियल है. फिर ये होगा कि आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करेगा. साकिब निसार भी फंस सकते हैं. वो इस तरह से है ना कि जैसे जनरल फैज़ जो आर्मी में उनका मुकाम है या रोल है, वो जुडिशरी में साकिब निसार है. इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, क्या हो सकता है? खान साहब सब कुछ कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं. आपको लगता है अगर ट्रंप आ गए तो फिर खान साहब को रिलीफ मिल सकता है, कुछ बेहतर हो सकता है उनके लिए? इधर भी तो ऐसे लोग हैं ना, दोनों तरफ से हक की जंग लड़ रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां ज़ेब और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और डेटा जर्नलिज्म का एक बड़ा नाम, उमर चीमा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब, और आपको पॉडकास्ट में खुश आमदीद. थैंक यू. अच्छा उमर चीमा साहब, ये जो हमारी जर्नलिज्म है, सहाफ़त में तो फिर बहुत सारे ब्रांचेस हैं, क्राइम रिपोर्टिंग वगैरह है, और फिर बड़ी सारी इसके अंदर बीट्स हैं, डिफेंस की है, फॉरेन ऑफिस की है, स्पोर्ट्स की है, बिजनेस की है, मईशत की है, बहुत सारी, और फिर कॉलम नवीसी. तो ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ही क्यों चुना? देखिए, मैं जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का मुझे टाइटल नहीं भी मिला था तो मेरी एक आदत थी कि मैं चीज़ों को इन डेप्थ देखने का आदी था, और मैं ये समझता था जब मैं रूटीन में मेरे पास बीट होती थी ना, मैं पॉलिटिकल साइड को भी कवर करता रहा हूँ, इंटीरियर साइड को भी कवर करता रहा हूँ. तो अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती थी तो मैं चीज़ों को ज़रा कैरेक्टराइज़ कर रहा होता था. जब कोई बंदा बात कर रहा है और मैं कहता था कि वो जब बात कर रहा था तो कैसे देख रहा था, या किसी ने सिगरेट लगाया हुआ है, क्या कर रहा था, यानी कि ताकि एक ना उससे एक मैसेज चला जाए. तो मैं अक्सर देखता हूँ इवन हमारे बड़े बड़े सीनियर जो एंकर पर्सन हैं, मैं देखता हूँ कि उनकी ना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग नहीं है. अब सिर्फ बड़ा हो जाना जो है ना, यानी कि बड़ा नाम होना, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी खबर दुरुस्त हो सकती है. अगर कोई जर्नलिस्ट भी किसी जर्नलिस्ट के बारे में खबर दे तो खुश तो कोई नहीं होता, वो ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए नाराज़, कि अपनी बरादरी के बंदे नहीं करते, पूरी ज़िंदगी के लिए नाराज़ हो जाते हैं. यानी कि उसमें मेरिट डिस्कस नहीं होता कि ये खबर गलत है, ये दुरुस्त है. उसमें ये होता है जी कि यार आप लोग जो है कम्युनिटी के खिलाफ खबरें देना शुरू हो गए. ठीक. तो ये एक नेचुरल है कि जिसके बारे में खबर आएगी वो ऑफेंड होगा, ठीक है. लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी समझता हूँ कि उसके भी राइट्स हैं. अगर उसका कोई मौक़िफ़ है वो ज़रूर आना चाहिए. हमको चाहिए, यानी कि बहुत सारे लोग हैं वो मौक़िफ़ नहीं लेते, और मैंने देखा है कई जर्नलिस्ट डरते मौक़िफ़ नहीं लेते कि यार खबर गलत ना हो जाए. भाई अगर आपकी खबर बाद में गलत होगी वो ज़्यादा एम्बैरेसमेंट, और कुछ लेना भी नहीं चाहते, वो वन साइड स्टोरी ही चलाना चाहते हैं. तो ये भी गलत, ऐसा नहीं है, ये हमें सूट नहीं करती, नहीं होना चाहिए. और मैं कई दफ़ा ना कोई जर्नलिस्ट है उनकी ट्रेनिंग भी कराता हूँ. मैं कहता हूँ कि जब आप सबको विलन समझते हैं दूसरों को, कभी आपने सोचा है कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं? सही बात है. तो लोग बड़ी बातें करते हैं, और लोग कुछ ये बातें भी करते हैं कि वो इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा मुवाजना करते हैं, और कहते हैं कि इनमें अक्सर हवालों से इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी आपस में रवैया उनका मिलता जुलता है, और दोनों काफ़ी मुतहरिक भी रहे, और दोनों ने काफ़ी उरूज भी देखा है. अब लगता नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको ट्रंप से कुछ उम्मीदें हैं? आपको लगता है अगर ट्रंप आ गए तो फिर खान साहब को कोई फेवर मिल सकती है, कोई रिलीफ मिल सकता है, कुछ बेहतर हो सकता है उनके लिए? नहीं, ये डेफिनेटली है, और ये सिर्फ ट्रंप तक महदूद नहीं है. ये आप समझें कि ये एक आइडियालॉजी है, जो एक पॉपुलिस्ट आइडियालॉजी है ना. आपको दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के कैरेक्टर मिलते हैं. पहले शुरू में हमें ट्रंप जो है, चूँकि अमेरिका में कोई भी डेवलपमेंट हो रही हो ना तो वो पूरी दुनिया में उसकी एक रेजोनेंस होती है. फेक न्यूज़ पहले भी चल रही थी, लेकिन जब से ट्रंप आया तो उसके बाद फेक न्यूज़ के लिए फैक्ट चेकिंग सेक्शन बन गए. उसके बाद कुछ 400 के करीब फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनी है. पहले अमेरिका से शुरू हुई, बाकी ममालिक में भी शुरू हुई. लेकिन अगर आप देख लें ब्राज़ील में भी एक ट्रंप जैसा बंदा मौजूद है. इवन बरतानिया की सियासत में भी आ रहा है, उधर फ्रांस में भी है, हंगरी में भी है, इटली में भी है, इंडिया में भी है. यानी कि ये अब जो है ये एक ट्रेंड है, यानी कि, और असल में वो एक पब्लिक एंगर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. प्रॉब्लम फिर जो है ये आ रहा है कि सोल्यूशन उनके पास भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि पब्लिक एंगर है, यानी कि उसको वो एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं. ट्रंप जो है यानी कि वो भी कर रहा है. तो पीटीआई की एक्सपेक्टेशंस ठीक हैं ट्रंप से? हाँ, यानी बिल्कुल हैं. यानी कि वो तो इस तरह है कि जैसे
جدھر جدھر کو پاپولسٹ ہے نا، مثلا جو ہنگری والا ہے وہ اس پہ ایون بعض اوقات اس کو ریپبلکن نے بلایا ہوتا ہے لیکچر دینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک اپنا نا ایک سینس آف بردرہڈ ڈیولپ ہوئی ہے. تو ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ اگر ادھر ٹرمپ آتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ کئی لحاظ سے سملیرٹیز بھی ہیں کہ ان کو بھی کیسز فیس کر رہے ہیں، انہوں نے بھی ادھر کانگریس پہ اٹیک کیا ہے، ہم نے فوجوں ادھر ملٹری انسٹالیشن پہ ٹارگٹ کیا ہے. تو اگر وہ آ جاتا ہے تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جس نے یہاں پر فائدہ دیا اس کو تو اب حراست میں لے لیا گیا ہے، گرفتار وہ ہو گیا ہے. اور کافی ایک اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جی وہ جنرل فیض حمید کا گرفتار ہونا ان پریسیڈنٹڈ ہے. اب یہ معاملہ یہیں رکے گا یا آگے جائے گا پھر؟ مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ کچھ اور لوگ جو ہے نا وہ بھی انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں. اب ان میں سے کتنے پکڑے جاتے ہیں یہ وقت بتائے گا، لیکن نہیں جو پکڑے اس وقت حراست میں جو آفیسرز ہیں وہی یا اور بھی ہیں جو ان کے علاوہ بھی، میں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ان کے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے نالج میں جو ہیں ریٹائرڈ ہیں، اور وہ اس طرح سے ہیں کہ جس طرح یہ جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن ہے رؤف حسن، ان کا اور باقیوں کے جو فون انہوں نے کسٹڈی میں لیے، خبریں آ رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی، تو وہ جو لوگ ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے، کیا باتیں ہو رہی تھیں، اور کچھ معاملات میں یہ اتنے عقل مند تھے کہ انہوں نے اپنے جو کمپیوٹر ڈیٹا ہے اس میں بھی کچھ چیزیں سیو کی ہوئی تھیں. تو اب یہ ہے کہ ادھر سے انہیں کافی چیزیں جو مل رہی ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں کو وہ جا کر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا تعلق تھا. لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اتنے کیجول کیسے ہو سکتے ہیں، انہیں تو سب پتہ تھا نا، سمجھ میں آ رہی میرے خیال بعض کا لوگ اوور کانفیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں نا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ پکڑائی نہیں دیں گے. اچھا لیکن ایک سوال ہے عمر چیمہ صاحب یہاں پہ یہ کہ جب آپ ادارے کی ڈومین میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر دیکھیں آپ کو پروٹیکشن ہوتی ہے، اس وقت کوئی نہیں پوچھ رہا ہوتا. اب ہم جنرل فیض حمید کا اگر ریکارڈ دیکھیں، چیک کریں، تو جنرل حمید ملک کے بعد شاید یہی تھے جو سب سے زیادہ سیاست میں متحرک تھے، ایکٹیو تھے، فعال تھے. اور پھر وہ فیض آباد کا جو دھرنا ہوا تھا اس کیس سے لے کے جسٹس قاضی فائزی عیسیٰ کا ریفرنس ہے، پھر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے وہ آرمی ایکٹ میں ترمیم ہے، پھر میاں نواز شریف کو یہاں سے لنڈن بھجوانا. تو کیا ان تمام کاموں کی معافی ہے؟ اس لیے چونکہ اس وقت ادارے کی یہ سوچ تھی، ادارہ یہی چاہ رہا تھا، ان پہ پوچھ گچھ نہیں ہے؟ دیکھیں ایون ان سے پہلے بھی، جنرل فیض سے پہلے بھی جو جنرل پاشا تھے اور جنرل ظہیر الاسلام، ٹھیک ہے، وہ بھی بڑے کنٹروورشل رہے ہیں، یعنی کہ ان کا ایک پولیٹیکل رول رہا. بلکہ یہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے یہ تو جنرل پاشا کے ٹائم پر شروع ہوا، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اب اگر اس سینس میں آپ بات کریں گی جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ کا پورا ادارہ قابو آئے گا نا. یعنی کہ اگر آپ کے ادارے کی کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے تو پھر تو سب لوگوں پر آپ کو ہاتھ ڈالنا پڑے گا، اور یہ ایک مشکل کام ہے. میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کراس فورڈ، وہ جنرل آصف نواز ہے نا، تو ان کے بھائی ہیں، انہوں نے شجاع نواز انہوں نے لکھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب جنرل شجاع نواز جو ہیں وہ آصف نواز وہ جب آرمی چیف بنے نا، تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آرمی کے اندر سے نا کرپشن ختم کریں. تو انہوں نے کہا کہ 3 سال میں، یہ 3 سال کی یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یعنی کہ 3 سال میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اور یہ المیہ نا مجھے ہر ادارے میں نظر آتا ہے کہ مثلاً جوڈیشری ہے، آپ کوئی بھی چیف جسٹس لے لیں، یہ جو جب بہت زیادہ وہ ایگزیکٹو کی ڈومین میں گھسنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو ایک یہ لگتا ہے کہ یار مجھے میں خبروں میں رہوں، یعنی کہ میری الٹیمیٹلی ایک نیٹ اچیومنٹ یہی ہے. آج کل شوق ہے سب کو اس چیز کا. اچھا ریفارمز جو ہے نا، ریفارم ایک پینفل پروسیس بھی ہے. ریفارم میں آپ کو ذرا ایک بیک گراؤنڈ میں دیکھنا پڑتا ہے، رہنا پڑتا ہے. آئندہ فیوچر میں جا کے کو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا ذکر کرے، نہیں تو لوگ بھول جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک جو ایک ارج ہے خبروں میں رہنے کی، کہ آج کہ میں عوام کے لیے کچھ کر رہا ہوں، بے شک بیانات دینے کی، تو یہ بہت زیادہ ہے. یعنی کہ یہ کچھ کیا جائے گا اچھا تو ویسی چیزیں چھپتی نہیں ہیں، سامنے آ جاتی ہیں. لیکن کیا وجہ لگتی ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی لائن سے کیسے ہٹ گئے؟ وہ ٹریک سے آؤٹ کیسے ہو گئے؟ نہیں، وہ تو ٹریک سے آؤٹ نہیں ہوئے، وہ تو لائن پہ رہے ہیں نا. تو ابھی تو پہلے والی لائن پہ ہی رہے، وہ لائن پہ رہے ہیں، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد رہے ہیں. دوسرے آؤٹ ہو گئے لائن سے؟ نہیں، مطلب وہ لائن کا میں اس طرح بات کر رہا ہوں نا کہ وہ پہلے بیسیکلی ان کو جو ایک پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، اور کافی عرصے سے انہوں نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے لیے وقف کیا ہوا تھا. تو وہ کام انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نا کمیونٹی ورک، مطلب ادارے کی پالیسی بدل گئی، وہ اپنی جگہ پہ ہی رہے. ہاں، وہ یعنی کہ وہ اپنی جگہ پہ رہے.
چونکہ پہلے ادارہ کچھ اور سوچ رہا تھا, کچھ اور چاہ رہا تھا. نہیں, اس میں یہ ہو گیا نا, یعنی کہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہوگی کہ بھئی ایک کام ہے جو آپ کو ٹاسک دیا گیا تھا, ایک ہے کہ جو آپ نے خود کرنا شروع کیا, یو آر ناٹ آتھورائز ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, کہ اگر کوئی ادارے نے کوئی پولیٹیکل پارٹی بنانی ہے تو وہ ادارہ بنا سکتا ہے, آپ کاپی رائٹس آپ کے پاس نہیں, یعنی کہ آپ کے پاس نہیں ہے. یعنی کہ آپ جب نکل گئے, اور پھر اس میں یہ ہے کہ آپ نے, اگر آپ انٹیلیجنس چیف رہ چکے ہیں یا انٹیلیجنس میں ویسے سرو کر چکے ہیں, تو آپ 5 سال کے لیے سیاست میں نہیں آ سکتے یا سیاسی سرگرمیوں میں نہیں انوالو ہو سکتے. جی, تو اگر آپ ہوں گے تو آپ وہ چیز. اچھا, آپ نے یہ کہا کہ عمران خان جو بیانیہ بناتے تھے تو جنرل فیض حمید کا اس میں مکمل ان پٹ ہوتا تھا, یعنی کہ جو فوج کے حوالے سے اس کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں, یا آرمی چیف, یا یہ کہہ لیں کہ جو فوج کی قیادت ہے اس کو کس طرح سے ہٹ کرنا ہے. اور جب جنرل آصر منیر کی تعیناتی رکوانے تک یہ فعال بھی رہے ہیں, تو اس کا مطلب تو چیمہ صاحب یہ لگتا ہے کہ معاملات پھر دشمنی تک جا چکے تھے, بڑے آگے جا چکے تھے. نہیں, یہ بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے. اگر آپ دیکھیں اوور آل تو جو میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ فوج کے ساتھ آج تک جس کی بھی لڑائی ہوئی ہے نا, اس کی فوج میں پینیٹریشن نہیں تھی. وہ جو ہے نا, دے ور جسٹ شوٹنگ ان دا ڈارکنیس, کہ انہیں نہیں پتا کہ میں جو فائر کر رہا ہوں وہ کدھر جا کر لگا ہے, اندر غصہ ہے یا خوف ہے یا کیا ہے. ادھر ان کو ایک طرح کا لائیو فیڈ بیک آ رہا ہوتا تھا. بلکہ یہ ہے کہ آپ کے اسٹریٹجک ایڈوائزر موجود تھے کہ جو آپ کو بتا رہے ہوتے تھے کہ کس طرح کرنا ہے اور کس پر کرنا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. یا یہ ہے جی کہ اگر 9 مئی کا ایشو ہے تو فوج کی اپنی کیا ولنریبلٹیز ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ زخم لگا بھی ہو تو وہ اس کو شو نہیں کراتے, تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ جس میں آپ ایک نیریٹو کے فرنٹ پر جیت رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا بندہ جو ہے اس کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ میں ادھر کیا کروں. نیریٹو تو ہٹ ہی رہا. ہاں, تو نیریٹو بھی بنایا گیا, تو آپ ذرا امیجن کریں نا کہ عمران خان کو اگر فوج کی طرف سے فیڈ بیک نہ آ رہا ہوتا, ہو سکتا ہے وہ اتنے بلنٹ نہ ہوتے. اگر مجھے کسی بندے کے بارے میں پوری اطلاع آ رہی ہو اپنے مخالف کے بارے میں, تو میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ میں بڑا ایک ٹائملی ایکشن لوں اور بالکل میں پریسائز ٹارگٹ کروں. تو یہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے, اور وہ میر صادق, میر جعفر, اور وہ ڈرٹی ہیری, اور اگر میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو فلاں ذمہ دار ہوگا. تو کیا یہ سب جنرل فیض حمید کا ذہن تھا یا پھر خان صاحب کی اپنی تخلیق تھی؟ اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی بندہ سارا ان پٹ دے رہا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کسی کی میتھ بناتے ہیں نا, تو پھر ساری چیزیں اس کے کھاتے میں ڈال دیتی ہیں. بعض کا سارا کریڈٹ بھی اس کو چلا جاتا ہے, ڈسکریڈٹ بعض کا ان کے ایڈوائزرز کو چلا جاتا ہے. جس طرح ہم بات کرتے ہیں جی کہ وہ خان صاحب جو ہیں جی وہ ان کو فلاں بندے نے مروایا, یعنی کہ وہ یہ نہیں کرتے کہ خان صاحب اس طرح کے بندوں کو پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے, ایسی بات ہم نہیں کرتے. تو اس میں اور بھی جنرل انوالو تھے, یہ نہیں تھا کہ جنرل فیض ہے. جنرل فیض تو جو ہے یعنی کہ وہ تو ایک استارہ بن گیا نا. ٹھیک ہے, اور بھی کئی جو ہیں ریٹائرڈ باجوہ جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی سے ویسے خوش تھے, چونکہ دیکھیں ریٹائرمنٹ یہ ایکسٹینشن تو وہ لینا چاہتے تھے نا, تو وہ خوش تھے جنرل عاصم منیر کی تعیناتی. اچھا, ویسے میرا نا کوئی چیزیں جو انفارمیشن کی بنیاد پہ میرا جو عام پرسیپشن ہے نا اس کے ہٹ کے میرا ویو ہے. ٹھیک ہے, مثلاً عام یہ پرسیپشن ہے نا جی کہ وہ جو کیا کہتے ہیں ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے. اب میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایک بندہ جو کہ آلریڈی ان پاپولر ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ 6 ماہ کی ایکسٹینشن سے کیا اچیو کرے گا آگے. پہلے اگر وہ 3 سال رہ چکے ہیں, 6 ماہ کی ایکسٹینشن میں وہ کیا لے گا, اور دوسری طرف سے پی ٹی اے والے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک کامن سینس کویسچن ہے نا کہ ہمیں ایک یوٹیلیٹیرین پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسی اچیومنٹ ہے کہ جو انہوں نے 6 ماہ میں لینی تھی. اب یہ ہے کہ معاملہ چل کیا رہا تھا. معاملہ یہ تھا کہ اس ٹائم یہ بات ہو رہی تھی الیکشن کے حوالے سے. بعض اوقات ہمارے پاس جو خبر پہنچتی ہے وہ سلیکٹیو آتی ہے, یعنی کہ اتنی بات اگر وہ پہنچے گی تو ہمارا تاثر اور ہوتا ہے, اگر پورا ایک ہولسٹک ویو آئے گا تو ڈفرینٹ ویو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب انہیں ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے. نہیں, خان صاحب کا ایکسٹینشن, خان صاحب دیکھیں, خان صاحب سب کچھ کر سکتے ہیں. خان صاحب کا یعنی کہ کوئی اور دو کسی بندے کے بارے میں آپ جو بھی بات کریں نا, کوئی نہ کوئی ان کے ویلیو سسٹم میں کوئی 3-4 چیزیں ہوں گی کہ وہ یہ نہیں کریں گے, وہ یہ نہیں کریں گے. خان صاحب جو ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہاں دیکھیں, وہ انپریڈکٹیبل ہے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ جو ہیں ان کو تو تاحیات ایکسٹینشن دینے کی بھی بات. ہاں یہی ہے, یعنی کہ آپ یہ بات ہے نا, یہ بات ہے کہ پہلے ان کے پاس انہوں نے 1-2 بندے بھیجے. پہلے انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو ایکسٹینشن دے دیتا ہوں, انہوں نے کہا جی کہ میں نے نہیں لینی. پھر انہوں نے دوسرے کو بھیجا, انہوں نے کہا جی تاحیات ایکسٹینشن. اب یہ ہے کہ اگر وہ دے رہے تھے تو وہ چھوڑ کے تو 6 ماہ کی ایکسٹینشن جو ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ لانے کے لیے ان سے لینی تھی. یہ خوش تھے جنرل عاصم منیر کی تعیناتی سے؟ کون؟ جنرل باجوہ. اچھا, یہ اگین اس میں میرا ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں اگر اس کو چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, یعنی کہ ایک تو یہ تھا کہ ان کے اندر فوج کے اندر بھی تو ہے نا مسئلہ کہ وہ او ٹی ایس والا, پی ایم اے والا
اب جو ہے یعنی کہ جتنے بھی باقی لوگ ریس میں تھے وہ پی ایم اے کے تھے, جو جنرل عاصم ہے وہ او ٹی ایس کے تھے. تو ایک طرح سے پہلے تو وہ اپنے اپنے لیول پہ کوشش کر رہے تھے, پھر جب ان کو لگا کہ جو گیم ہے وہ جنرل عاصم کی طرف الٹ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ یار ہم میں سے کوئی تو آ جائے, یعنی کہ یہ بندہ نہ آئے. اچھا پھر یہ ہے کہ ان کے سٹیکس بھی تھے, مثلا جنرل فیض ہیں, ان کو تو لگ رہا تھا نا کہ جنرل عاصم آئے گا تو میری موت ہوگی, ٹھیک ہے, تو ان تو لہٰذا تو اس میں آبویسلی وہ لوگ بھی ان پر انفلوئنس کر رہے ہوں گے. جنرل باجوہ سمجھ نہیں آ رہا, سمجھ سے بالاتر ہے, وہ ان کو معافی کیسے مل گئی؟ کن کو؟ جنرل باجوہ کو. نہیں تو ان کو جو جنرل فیض پہ جو مسئلہ بنا ہے وہ بنا کس چیز پہ ہے؟ احکامات ماننے پہ ہی نا دیے جا رہے ہوں گے نا. نہیں, یعنی کہ ان کا ایک تو جو ہے نا یہ ایک ٹاپ سٹی کی جو ٹاپنگ ہے وہ تو آپ کو پتا ثانوی ہے نا, وہ تو جو اولین چیز ہے وہ تو پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے. بالکل, تو پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ جنرل باجوہ تو نہیں کر رہے ہوں گے نا. جنرل باجوہ جن کو عمران خان ویسے گالیاں دے رہے ہیں, اور پری ریٹائرمنٹ جو ہے اس کی معافی ہے نا, کیونکہ وہ تو ادھر تو پروٹیکشن مل گئی. تو پوسٹ ریٹائرمنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہ نہیں. اور لیکن یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو چلیں ان کی کوئی آپس میں مشاورت سے ہوتی ہوں گی. میرا نہیں خیال کہ کوئی ہر چیز میں کوئی ٹاپ سٹی میں اگر کوئی ریڈ کرنے جانا ہے تو وہ جنرل باجوہ نے کہا ہوگا کہ آپ جا کے. لیکن یہ تعیناتی رکوانا یہ جرم نہیں سمجھا جاتا ہے اس کو, وہ تو پھر اچھا اس میں بھی اگین میں جو ہے یعنی کہ میں آئی مین انفارمیشن گائے, ٹھیک ہے, میرے ساتھ کوئی بھی بندہ بات کرے نا میں کہتا ہوں کہ ہاؤ ڈو یو نو, آپ کو کیسے پتا چلا, کیونکہ میں ان کو چیزوں کو نا چیک کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں ان کو خبریت کے آپ نے چیک کیا اس کو؟ نہیں, یہ چیز جو ہے ابھی تک میرے پاس کنفرم نہیں ہے. ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ایک متوازی نظام چلا رہے تھے, ایک نیٹ ورک بہت بڑا اس طرح کا وہ چلا رہے تھے, اور ایک اپنی انہوں نے خفیہ ایجنسی جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے تھے, وہ کھولی ہوئی تھی. یہ ادارہ اس سے لا علم تھا یا ادارے کو پتہ تھا اور وہ کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ پکا ہاتھ ڈالا جائے؟ دیکھیں, جو اگر تو آپ ان کے ایز اے ڈی جی آئی ایس سی کی بات کریں نا, تو ڈی جی آئی جو ہے نا, ڈی جی آئی اس کی وہ ایک طرح سے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس کی لائلٹی ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. وہ آرمی چیف کو بھی جواب دہ ہوتا ہے کہ اس کی مجھے گڈ ول چاہیے, اور اس سے بھی زیادہ وزیر اعظم کو ہوتا ہے کہ اگر ان کو اچھا کلٹیویٹ کر لیا تو میں آرمی چیف بن جاؤں گا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جس میں جنرل فیض جو ہے وہ عمران خان کے آرڈر پر بھی کرتا رہے بہت سارے کام. اور اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ بشیر میمن صاحب کے انٹرویو سن لیں کہ عمران خان جو ہے یعنی جو ویسے بات کرتے ہیں جی کہ عمران خان کا یہ بھی اس میں بھی تو ایک مہارت ہے نا کہ وہ چیزوں کا ڈسکریڈٹ خود نہیں رکھتے, وہ کسی اور کو بھیجتے ہیں. یہ خفیہ متوازی نظام چلا رہے تھے اور خفیہ ایجنسی بھی چلا رہے تھے ایک طرح سے. نہیں جنرل فیض حمید نہیں, کب کی بات کر رہی ہیں؟ یہ ابھی کی بات کر رہی ہوں, پوسٹ ریٹائرمنٹ. ابھی اوکے, پوسٹ ریٹائرمنٹ. پوسٹ ریٹائرمنٹ تو دیکھیں جو میری انفارمیشن ہے اس کی بنیاد پہ ان کو روکا گیا تھا, یا اب اس کو ذرا اسٹریچ کر لیں, یعنی کہ یہ میری انفارمیشن نہیں ہے لیکن میں آگے جو اپنا انالیسز لے رہا ہوں کہ روکا گیا تھا, کیسے روکا گیا ہوگا. کہ لیٹ سے کہ مثلا جنرل عاصم ہے تو وہ جنرل باجوہ کے انڈر ہی انہوں نے کام کیا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو جنرل فیض انہوں نے بھی انڈر کام کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر پتہ ہو جی کہ ہمارا دونوں کا بڑا ایک ہے تو آپ جا کے کہتے ہیں نا کہ ان کو سمجھا لیں, نہیں تو پھر ہم آئیں گے پیچھے, تاکہ کل اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو ہم کہیں کہ سر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو ان کو کہیں کہ باز وارن کر دیا تھا, بتا دیا. ہاں, تو جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو روکا گیا بار بار یا میسیجز بھیجے گئے, موسٹ لائکلی, یعنی انفارمیشن کی بات نہیں کر رہا میرے ذہن میں, روکا گیا کہ اس پالیسی پہ نہ چلیں یا یہ کام چھوڑ دیں. تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ عسکری لوگ ہی تھے, ریٹائرڈ عسکری لوگ تھے, یا سیاستدان بھی تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے, جس طرح میں پرسپیکٹو کی بات کر رہا ہوں نا, دیکھیں کوئی چیزیں ہیں کہ جدھر میں بھی اپنی طرف سے حق کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہوں, میرا مخالف بھی حق کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے اپنے اینگل سے. ہاں, تو ادھر بھی تو ایسے لوگ ہیں نا دونوں طرف سے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی بات اس میں کوئی اپنا مفاد بھی آ جاتا ہے, آپ حق کا تڑکا بھی درمیان میں لگا لیتے ہیں. تو اب کتنے لوگ ہیں, مثلا ایک جنرل ہیں ریٹائرڈ جو کہ ان کی بھی پوچھ گچھ میرے حال ہو رہی ہوگی, تو انہوں نے ان کا نام سامنے آ گیا, ان کا نہیں نام ان کا سامنے نہیں آیا ابھی. ان کا سی ایم ایچ میں داخلہ بند ہے, ان کی پینشن بند ہے, ان کا کسی میس میں جانا بند ہے, لیکن وہ بندہ لگا ہوا ہے, وہ پتہ نہیں اس نے کدھر سے کنوکشن لی ہوگی. میں حق پر, ہاں ایگزیکٹلی. جس اینگل سے میں دیکھ رہا ہوں, تو اب یہ ہے کہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی اپنی طرف سے ہو سکتا ہے یہ سمجھ رہے ہوں, یا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایک پرسنل اینیمیٹی ہوتی ہے آپ اس کو پھر بڑا کر لیتے ہیں اور آپ کوئی جواز اپنے لیے تلاش کر لیتے ہیں, یعنی کہ میرا اگر صرف ذاتی معاملہ ہو تو مسئلہ نہیں ہے, بیسیکلی یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے یا فلاں کے لیے. بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن جنرل فیض حمید
پر 9 مئی کے حوالے سے بھی اب الزام آ رہا ہے نا کہ وہ اس میں ملوث تھے یا وہ منصوبہ بندی ان کی طرف سے کی گئی تھی. ویسے یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ ایک سینئر آرمی آفیسر جو کہ ایک وقت میں خود بھی ادارے میں پاپولر رہا, ملٹری میں پاپولر رہا ہے, مطلب وہ اپنے ادارے کی املاک پہ حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کروا سکتا ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ جنرل فیض کوئی پاپولر نہیں رہے, خاص طور پہ جب سے جنرل بنے ہیں نا, خاص طور پہ جب سے وہ ڈی جی سی یا اس طرح کے انٹیلیجنس والی سائڈ, اس کے بعد نام تو تھا ان کا. نہیں نام ہونا, نام تو یعنی کہ جو ان پاپولر ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا نام ہوتا ہے, یعنی کہ لوگ ان سے بڑے تنگ بھی ہوتے ہیں. خان صاحب تھا نا, وہ کہا جاتا تھا خان صاحب ساتھ تھے, بیانیے لے کے چل رہے تھے ساتھ, تو لیکن میرا نہیں حال ہے, پاپولر چھوڑے نہیں, پاورفل تھے, چلیں گے کہہ لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ کیا انہوں نے 9 مئی کرایا, یعنی کہ میرے ذہن میں اس کے حوالے سے میں کلیئر نہیں ہوں, ٹھیک ہے, کہ 9 مئی جو ہے وہ جنرل فیض کا رول ہوگا. کہنے کو تو آپ جو جی چاہے ڈال دیں, نہیں کہ میرے پاس ابھی کوئی ایسی انفارمیشن بھی نہیں ہے کہ کوئی 9 مئی کو کہیں آپ محتاط تو نہیں ہے اس وقت. نہیں محتاط والی میں اتنی باتیں آپ سے کر دی ہیں, یعنی کہ کوئی محتاط لگا آپ کو, کچھ باتوں پہ محتاط بھی بندہ ہو جاتا ہے نا, نہیں. اچھا, یعنی کہ اب جو جنرل فیض جو پہلے ہی اندر ہے تو میں اس کے بارے میں محتاط کیا, جو ہر بندہ جس نے کبھی کوئی چڑیا بھی نہیں ماری وہ بھی جنرل فیض کو مار رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیٹی ہوئی گائے پہ سب چڑھ جاتے ہیں, اس میں محتاط ہونے والی بات نہیں ہے. یعنی کہ چونکہ میرا مزاج چیز کو ایک خبر کو ویریفائی کرنے کے والے سے بنا ہوا ہے, تو اس لحاظ سے کوئی شواہد نہیں ہے ابھی, نہیں کوئی میرے ایٹ لیسٹ میرے نالج میں نہیں ہے ایسی کوئی بات کہ, اور مجھے کوئی اٹ ڈزنٹ میک سینس فار می. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اور جنرل ہے, فار ایگزامپل ایک ریٹائرڈ جنرل ہے, ایک اور ہیں اب یہ تیسرے, نہیں پہلے بتایا نا, نہیں وہ جو ہے, اچھا وہی ہے, نام بتا دیتے تو یہ وہ نہیں کرتے نا ہم پھر. تو وہ والے جو ہیں, یعنی کہ انہوں نے کوئی 9 مئی کے حوالے سے, 9 مئی جب ہو چکا, انہوں نے بعد میں کوئی پوائنٹس بنا کے دیے کوئی کمیونیکیشن کے حوالے سے, ٹھیک ہے, کہ یہ باتیں ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے. تو اب اس کا تو ذکر نہیں آ رہا نا, ہم ساری چیزیں جو ہیں, یعنی کہ اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ جنرل فیض کو سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے کوئی کسی کا اور کا آئیڈیا ہو, یا بعض کا تفتیش ہو رہی ہوگی. ویسے کیا نہیں, جنرل فیض امید سے مطلب یہ 9 مئی کے حوالے سے کیوں نہیں ہر اینگل سے اس تفتیش کریں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ دیکھیں گے کہ عمران خان کو ایک آکسیجن پرووائڈ کرنے والا جو جنرل فیض ہے اس نے کس طرح یا اپنا کیا زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے, مطلب کہ جی مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, اور اگر میں پکڑا گیا ہاتھ لگایا تو پھر میں. اچھا, جنرل فیض کی جو نا زیادہ مجھے جو لگتا ہے کہ جنرل فیض نے جو زیادہ ایک ان کو ایکسپرٹیز پرووائڈ کی ہوگی, مثلاً وہ انٹیلیجنس میں رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر میں کوئی انٹیلیجنس کے رڈار پہ ہوں تو میرا کوئی جاننے والا ہو تو وہ کہے کہ آپ نا فلاں جگہ پہ جا کے چھپ جانا, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ ہمارا جو آرگنائزیشن ہے عام طور پہ ان کے ذہن میں کون کون سے ٹھکانے آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ میری ہیلپ ہوگی, ٹھیک ہے. دوسرا, اگر وہ کہہ دیں کہ آپ نے جو ہے نا واٹس ایپ نہیں استعمال کرنا, یا واٹس ایپ کیسے استعمال کرنا ہے, یا فون کو ٹرن آن کرنا ہے, ٹرن آف کرنا ہے, بچنا کیسے ہے, پھنسنا نہیں. یعنی مثلاً یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنرل فیض جتنے بھی ان کے لوگ روپوش تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھا. یعنی کہ جب کو بندہ روپوش ہو جاتا تھا, جنرل فیض جو ہے وہ چیک کرتا تھا, وہ کہتا تھا کہ میرا اس سے رابطہ کرائے. مراد سعید سے رابطے میں, مراد سعید میں رابطے میں تھے, جنرل فیض رابطے میں تھے مراد سعید سے. نہیں, مراد سعید کے علاوہ, یعنی کہ میں مجھے ایگزیکٹلی مراد سعید کا نہیں, لیکن اوور آل جو ہے یعنی کہ کئی لوگوں کے ساتھ, حماد اظہر کے ساتھ مجھے نہیں, اب مجھے اچھا نام نہیں لیتے, مطلب اوور آل زیادہ اگر بات کریں تو زیادہ تر لوگوں کے ساتھ. دیکھیں, یعنی کہ میں اب جو ہے نا, یعنی کہ کوئی چیزیں ہیں, یعنی کہ جو میں نے میرے پاس جتنی کوئی انفارمیشن ہے, یعنی کہ مجھے یہ پتا ہے کہ کئی لوگ ہیں روپوش ہوئے ہیں, مثلاً کوئی شبلی صاحب ہیں روپوش ہوئے ہیں, تو کہیں گے کہ شبلی صاحب کو مجھے نمبر چاہیے, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اور کوئی کی جو لوگ ہوں گے کلیدی ذرا کوئی قسم کے جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ رابطے میں تھے, ان کو ایڈوائز کر رہے ہوں گے. یہ جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ یار یہ پکڑے نہیں جا سکے, ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے اگر کوئی مثلاً کوئی بندہ کسی جرنلسٹ کا سامنا کر رہا ہو اور اس کو ایڈوائز کرنے والا بھی جرنلسٹ ہو, تو چانسز یہ ہیں کہ وہ جو مخالف جرنلسٹ ہے اس کے کوئی آدھے حربے جو ہیں ان کو ناکام بنا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی تو وہ کرتے تھے. اور دوسرا جو ہے یعنی کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ ہر مہینے کوئی سم چینج کرتے تھے, اور اس لیے بھی شاید وہ بڑے دلیر تھے کہ میں بڑا سمارٹ ہوں, مجھے آئیڈیا ہے کہ میں نے انٹیلیجنس میں کام کیا ہوا ہے, اپنے لوگوں کو کس طرح میں نے ڈسیو کرنا ہے, مس لیڈ کرنا ہے کہ وہ کسی اور طرف دیکھ رہے ہوں, میں کوئی اور چیز استعمال گھر کے بھیدی تھے نا. ہاں, یعنی کہ وہ تھے. اور پھر یہ جو ایون ان کا جو اڈیالہ جیل والا ایک نیٹ ورک کی جو بات آتی ہے کہ ہاں, یعنی کہ اس پہ جو پہلے تو بات اسی طرح شروع ہوئی کہ جنرل فیض فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے لیکن سمجھ نہیں لگ رہا کیسے کر رہا ہے,
ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ اب کوئی 1-2 بندے پکڑے ہیں, تو پھر آگے جو مزید ہیں. ابھی تو میں اگلے دن کسی کو پوچھ رہا تھا, کوئی لڑکا جو جاتے ہیں ادھر جو خان صاحب ملاقات کے لیے, نہیں جو جرنلسٹ جاتے ہیں نا ادھر کورنگ کے لیے, تو وہ کہہ رہے تھے, میں نے کہا ڈیالہ جیل اب پہلے جیسے یہ کہتے نہیں اب بہت بدل گئی ہے, یعنی کہ اب جو سیکیورٹی چیکس بھی بڑے ہیں. خان صاحب کو پتہ نہیں پہلے کون سے دروازے لاتے تھے, اب دوسرے دروازے. سہولت کاری کم ہو گئی ہے. سہولت کاری آبویسلی, یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی لوگ پکڑے گئے, باقی لوگ جو ہیں دے آر ان اسٹیٹ آف فیئر, کہ خوف میں ہیں کہ اب جو ہے جس نے کوئی تھوڑا بہت کوئی ایک پیغام بھی ادھر ادھر کیا ہوگا اس کو تو یہ ہے نا کہ بھائی میرے پہ آ سکتی ہے. دوسرے جو ہیں وہ یہ بھی ہوتے ہوں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, ویسے ہی کوئی انجانے میں ہی نہ مارے جائیں اندر. اچھا, یہ جو پنڈی کے کمشنر تھے لیاقت چٹھا, انہوں نے جو بیان دیا تھا, اور پھر آپ نے اس دن اس کے بعد خبر بھی دی تھی کہ ان کا بھی جنرل فیض حمید کے ساتھ جو ہے وہ بڑا گہرا تعلق تھا, اور فیض حمید نے کافی ان پہ نوازشات بھی کی تھی, تو وہ بیان بھی انہوں نے جنرل فیض حمید کے کہنے پہ ہی دیا تھا. اچھا, مجھے نہیں آئیڈیا کہ میں نے جنرل فیض کے ساتھ کوئی ذکر کیا تھا اس کا. آپ نے خبر فائل نہیں کی تھی؟ نہیں, مجھے یاد فرینکلی مجھے یاد نہیں آ رہا, یعنی آئی ڈونٹ ریممبر. اور آپ نے یہ بھی شاید کہا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے عثمان بزدار اس وقت, ان کے دور میں یہ جو لیاقت چٹھا تھے ان کو ڈی جی خان کا کمشنر بھی لگا. ہاں, یہ میں نے کیا تھا, یعنی کہ وہ جدھر جدھر سے ہو کر آئے تھے. جنرل فیض کا مجھے ایگزیکٹ اسی خبر میں آپ کی یہ بھی ہے کہ رابطے تھے ان کے. آئی تھنک سو, یعنی کہ میں آئی کین فینٹلی ریکال, کہ مجھے اب وہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ مجھے خیر اس ٹائم بھی کوئی ایسی کوئی جنرل فیض کی اوبسیشن نہیں تھی. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کی خبریں ہم آپ سے زیادہ پڑھتے ہیں. ہاں, یہی ہے, مجھے آپ بھولیں تو ہم یاد دلا دیں فوراً. ہاں, ایسے ہی ہے. اچھا, میڈیا کے اوپر جو سابق چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار, ان کے اور جنرل فیض کے رابطوں کے حوالے سے بھی ذکر ہو رہا ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کو مثال بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو ثاقب نثار بھی پھنس سکتے ہیں. وہ اس طرح سے ہے نا کہ جیسے جنرل فیض جو اس ٹائم جو آرمی کے جنرل فیض ہیں, یعنی کہ جو آرمی میں ان کا مقام ہے یا رول ہے, ٹھیک ہے, وہ جوڈیشری میں ثاقب نثار ان کا ہے. تو لہٰذا آپ نے اگر ایک ریٹائر بندہ پکڑا اٹھایا, تو اس کو اگر آپ اگزامپل بنا کے دوسرے لوگوں ان کے اندر ایک فیئر انکلکیٹ کر دیں, تو اسی طرح ثاقب نثار صاحب کے بارے میں ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں نا, یہ میں امکانات کی بات نہیں کر رہا. مجھے یہ پتہ ہے, انفارمیشن مجھے یہ ہے کہ ان کے بارے میں چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں ثاقب نثار کے بارے میں. ٹھیک, وہ آگے کیا, یعنی کہ وہ کسی چیزیں کو میچور ہوتی ہیں یا نہیں, آگے کیا پلاننگ ہے, وہ مجھے نہیں آئیڈیا. تو اب انصار بھائی صاحب کی جو انہوں نے اسٹوری کی اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بات کی ہے ثاقب نثار صاحب سے, اور انہوں نے کہا ہاں جی انہوں نے تصدیق کی کہ جنرل فیض سے میرا رابطہ تھا, لیکن وہ کہتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی غیر قانونی کام یا 9 مئی کے معاملات میں واقعات میں کسی بھی حوالے سے میرا کوئی رول نہیں ہے, میں شامل نہیں تھا. تو ابھی آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ 9 مئی کے معاملات میں اب یہی ہے نا کہ سارے تو ماسٹر مائنڈ اتنے ہیں نہیں. ثاقب نثار کون سے کو گریلا جنگ لڑ کے آئے ہیں کہ انہوں نے 9 مئی کے بارے میں بتانا تھا. 9 مئی واز ناٹ ہز سبجیکٹ ایکچولی, ٹھیک ہے, وہ یہ بتا سکتے تھے, ان کا جو ان کے ریلیونٹ یہ بات ہو سکتی تھی کہ ہم نے عدالتوں سے کیسے نکلنا ہے. اچھا, ایک اور بات, یا ادھر جو ہے لوگوں کس طرح امپلیکیٹ کیا جائے کہ معاملہ کہیں رستے میں. اسی سے انصار بھائی صاحب کی جو اسٹوری ہے اس میں وہ یہ خبر بھی دے رہے ہیں کہ جب یہ چیف جسٹس ہے ثاقب نثار, تو جو جنرل فیض حمید تھے وہ اکثر سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں ان سے ملنے جایا کرتے تھے, اور ان کو ثاقب نثار کے لیے فار آئیز اونلی, یعنی کہ وہ میسیجز جو صرف ثاقب نثار ہی پڑھیں وہ کبھی کبھار چھوڑا کرتے تھے اس طرح کے میسیجز. کیا اطلاعات ہیں وہ میسیجز کس کے حوالے سے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, یعنی کہ جب پاناما پیپر کا فیصلہ آنا تھا, تو میں تو اس ٹائم بھی سن رہا تھا کہ جی جس دن صبح فیصلہ آیا تو اس رات کو جو جنرل فیض ہیں وہ سپریم کورٹ گئے ہوئے تھے. اس وقت بھی یہ خبریں تھیں, اس ٹائم بھی خبریں تھیں, ٹھیک ہے. یہ بھی خبریں سننے میں آئیں جی کہ جنرل فیض نے آگے آ کے کسی کو میسج کنوے کیا کہ کوئی اس طرح کا کوڈ تھا کہ جیسے کوئی 786, ٹھیک ہے, کہ جس کا کوئی مطلب یہ تھا کہ بھائی اٹس اوکے, کہ بھائی کوڈنگ بھی چل رہی تھی. یعنی کوڈنگ میں, یعنی کہ میسیجز چل رہے تھے. تو اب یہ ہے کہ ان کا رابطہ تو اس ٹائم سے اگر تھا, تو اس کے بعد تو ہر چیز وہ بالکل 1 پیج پہ جب تھے, تو پھر تو کوئی محمود اور یاز ولی کو گنجائش ہی نہیں تھی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ وہ سارے وہ تو 5 سپٹمبر کو واپس آ رہے ہیں. اب ثاقب نثار صاحب کہہ رہے ہیں, تو پھر کیا لگتا ہے کہ مطلب پھر وہ مشکلات میں پاکستان آتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں, چونکہ وہ ویڈیو, وہ جو آڈیو والا وہ ایک کیس تھا, تو وہ بھی بڑا گرم ہے اس وقت میں آڈیو لیکس کا. ویسے دیکھیں, میں تو اس معاملے سے ہٹ کے جو کچھ ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم جوڈیشری کا بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں جی کہ جوڈیشری اللہ کو جواب دے, خاص طور پہ سپریم کورٹ جو ہے,
کہ جی ہم نے جو فیصلہ کر دیا، آپ اس دنیا میں آپ آخری عدالت ہیں. جیسے فوج میں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی ایک ہونا چاہیے جس میں ان کا ہونا چاہیے کہ جدھر آپ کو کوئی نہ کوئی اگر کوئی کسی کو اعتراض ہو آپ کو لے جا سکے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے تو صحیح، وہ صحیح نہیں ہے پلیٹ فارم. یعنی کہ مجھے نہیں آئیڈیا، یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی سسٹم ایسا ہونا چاہیے. جیسے میں اس کو اگر اپنے پہ ریلیٹ کروں، جو جرنلسٹ ہیں جرنلسٹ کو کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر پا رہے ہیں. ایسے ہے بالکل، ججز کی نہیں کر پاتے، اور خاص طور پہ سپریم جوڈیشل کونسل میں انلیس کہ کوئی ایک دوسرے سے لڑائی نہ چل رہی ہو. ٹھیک ہے، ادروائز تو وہ کہتے ہیں. اچھا چیمہ صاحب، یہ بتائیے کیا خبریں کہ اس وقت جو عدلیہ کے فیصلے ہیں اس میں کیا تھوڑا بہت ہی ثاقب نثار صاحب کا رول ہے اس وقت جو فیصلے آ رہے ہیں؟ ابھی کا مجھے نہیں آئیڈیا، لیکن پہلے تھا. پہلے مطلب یہ ہے کہ جب وہ کہتے تھے نا 3 رکنی بینچ وغیرہ یہ باتیں ہوتی تھیں، اس ٹائم باتیں کافی سننے میں آئی تھیں کہ اس جو جوڈیشری لیول پہ ثاقب نثار صاحب اپنا کام دکھا رہے تھے. مطلب وہ پہلے دکھا رہے تھے جیسے الیکشن، مثلاً الیکشن کا معاملہ ہے، الیکشن ہے کہ بھائی یعنی کہ جلدی بینچ بناؤ، یہ ہے جی کہ الیکشن جو ہے 90 دن میں کرانا ہے. یعنی کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ بھی اس طرح کی چیزوں کو انیشیٹ کر رہے ہوتے تھے. فیض حمید صاحب کا تھا ابھی جو حالیہ کچھ جو آئے ہیں فیصلے، اس میں ان کا کوئی رول تھا؟ مجھے نہیں، میرا نہیں خیال کہ فیض حمید اتنے امپورٹنٹ تھے، ریلیونٹ تھے. ابھی تو سب لگ رہا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہی ہوئی تھے نا، کیونکہ ہر جگہ اسی طرح کی خبریں نکل کے آ رہی ہیں. دیکھیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں پرسیپشن وائز. کدھر ہوتی ہے کسی جگہ پہ آپ کے پاس ایک مسل پاور ہے، آپ کے ساتھ ایک آپ کی بیک پر آرگنائزیشن ہے. تو فیض حمید واز نو باڈی، ایکچولی وی نیو ہیم بیکاز ہی واز ان آئی ایس آئی. ٹھیک ہے، تو وہ والا ہے نا، یعنی کہ اب وہ فیض حمید کے پاس ایسی کوئی انسٹیٹیوشنل پاور تو نہیں رہی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جو ہم خیال لوگ ہیں، مثلاً یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور کوئی اگر کوئی ججز ایسے ہوں گے جو پی ٹی آئی کے ہیں یا ان کے ساتھ پہلے رابطے میں ہیں، تو وہ کوئی ان سے کوئی ایڈوائس لیتے ہوں یا یہ ان کو بتاتے ہوں. ادروائز کوئی ڈکٹیشن والی کیا کرنا تھا، مطلب یہ جو کچھ کر رہے تھے اس کے بعد کیا کرنا تھا؟ اگر جو کر رہے تھے اس میں یہ سکسیزفل ہوتے تو کیا دیکھیں ان کا تو یہ ہوگا جی کہ میں ایک نئی ہسٹری کریٹ کر رہا ہوں گا. آپ ان کے پرسپیکٹیو سے سوچیں نا، یعنی کہ میں تو جو کوئی بندہ ایون خدا نہ اللہ معاف فرمائے کو خودکشی بھی کرتا ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ وٹ واز گوئنگ آن ان ہز مائنڈ. ٹھیک ہے، کہ کیا ایک بندے نے اتنا ایکسٹریم اسٹیپ لے لیا. تو اسی طرح جو جنرل فیض ہے وہ جو کر رہے تھے، وہ اپنی طرف سے پتہ نہیں کون سی انتقام کی آگ بجھا رہے تھے. ان کو لگ رہا ہوگا کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ تو یعنی کہ میرا نام، پہلے بھی لوگ ان کو جنرل حمید گل کے ساتھ کمپیریزن کرتے تھے، ایون فاتح افغانستان ان کو کہنا شروع ہو گئے تھے. تو ان کو لگے گا جی کہ میں ایک بڑا، یعنی کہ بے شک لوگ ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف یاد رکھیں یا نہ رکھیں، بلکہ ان کا ہو سکتا ہے یہ امیجن کریں کہ عاصم منیر جو ہے وہ آرمی چیف بن کے وہ مقام نہ پا سکے کہ جو میں ریٹائر ہو کے میں نے کر لیا. تو پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا کچھ چل رہا ہوگا. اچھا، لیکن خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید کو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکتا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کیونکہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہے، مختلف نوعیت کی کارروائی ہے، تو یہ بن سکتے ہیں وعدہ معاف گواہ خان صاحب کے خلاف؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ ایک اسٹریٹجی ہے، ان کا ایک اسٹائل ہے کہ جب انہیں پتہ چلے نا کچھ بھی ہو سکتا ہے دور، ایک بندے کو جس کو نہیں جانتے نا کوئی، ان کو پتہ چلے نا کہ وہ کوئی چیز میرے بارے میں لے کے آ رہا ہے، یہ دور سے اس کو گالی دینا شروع کر دیں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کوئی یہ کرنے جا رہا ہے. ہاں، پری ایمپٹ کرے. اگر وہ اس نے نہ کیا تو سمجھا کہ میں جو بولا ہوں نا تو اس کی وجہ سے خاموش ہو گیا. اگر ہوگی تو اس میں بعد میں لوگ کنٹینٹ پر جائیں گے نہیں، وہ کہیں گے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ اس نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تیر لگ گیا تو ٹھیک، ورنہ میں نے تو نہیں مارا. ہاں، تو اب یہ ہے کہ وہ شروع ادھر سے ہوئے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی فیض کے ساتھ ہمارا کیا تعلق، پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جو ہے نا، یعنی کہ اس نے پالیسی بیان جاری کیا جی کہ ہمارا کوئی بندہ جنرل فیض کے بارے میں بیان نہیں دے گا. بڑے محتاط ہیں سارے. تو ابھی عمران خان نے جنرل بیرسٹر گوہر کی پالیسی کی وائلیشن کر دی اپنی. تو یہ اس چیز کو رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے نا. یہ نیکسس اگر جنرل فیض کا تھا یا جو وجہ تنازع بنے ہوئے تھے تو وہ تو جنرل عاصم اور جنرل فیض اور عمران خان کا آپس میں نیکسس تھا نا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ادھر باتیں ہوں گی تو عمران خان کے ریلیٹڈ کوئی نکلے نا وہ کریں. ابھی خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اور یہ جو ٹرائل ہے میڈیا کو اس کی کوریج کرنے کی اجازت ہونا چاہیے، اور کہتے ہیں میں نے بھی اگر بغاوت کیا تو میرا بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. تو ان کا اوپن ٹرائل ہو سکتا ہے جنرل فیض حمید کا؟ جو باقی اوپن ٹرائل چل رہے ہیں وہ کدھر تک پہنچ رہے ہیں، اور رستے میں سارے رکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ادھر تو ان کا تو یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ 2010 میں غالباً میں نے 2010 کی بات ہے غالباً میں نے فرسٹ ٹائم کوئی آرمی ایکٹ کی مجھے کسی نے کتاب دی لا کی نا، اور وہ اس نے ایز اے فیور مجھے دی کیونکہ اٹ واز ناٹ اویلیبل اینی ویئر، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سیکرٹ.
ٹھیک ہے. تو لا ہی سیکرٹ تھے, لا کا ابھی جو ہے یعنی کہ ٹویٹر پہ چل رہا ہوتا ہے یا باقی جگہوں پہ, جو لا ہی سیکرٹ تھے ادھر کی تو کاروائی کیسے پبلک ہوگی, ٹھیک ہے. اور میں وہ جو آپ بات کر رہی تھی نا یعنی کہ جو میرے ساتھ جو سپٹمبر 2010 میں ہوا, تو اس سے پہلے جو سٹوریز میں نے کی تھی اس میں ایک نا کوئی 2 فوجی تھے. اچھا. اور ان کے بارے میں ایک سٹوری تھی کہ وہ لال مسجد کو مخبری کرتے تھے, جو 2007 والا واقعہ ہوا تھا نا, یا ان پہ یہ الزام تھا. انہیں اس الزام کی بنیاد پہ ان کا ٹرائل ہوا اور وہ جیل میں چلے گئے, ٹھیک ہے. تو میں ایون اس پر بھی اگر سٹوری کرنی تھی تو میں پہلے ان کا موقف لے رہا تھا. تو ادھر جو اس طرح کی ایک کلاسیفائڈ ڈپارٹمنٹ ہے اوور آل آرمی, تو ان سے یہ توقع نہیں آپ کر سکتے. اور جب نہ آپ کے پاس پریسیڈنٹ ہے, بس خفیہ قوانین ہے تو خفیہ ہی ٹرائل ہوگا. یعنی کہ ٹرائل جو, ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں جنرل فیض کو یہ رائٹ ہوگا کہ وہ وکیل جس کو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ہاں یہ آگے وکیل کی مرضی ہے کہ وکیل جو ہے ادھر کی آگے چارج شیٹ کی باہر پڑھ کے سنا دے, یا کہ میرا آج جو ہے میرے جو کلائنٹ کا جو آج یہ پروسیڈنگ ہوئی, یہ ہوئی, وہ ہوئی. اچھا, اب کیا لگتا ہے عمر جمیل صاحب, خان صاحب کا آپ ملٹری ٹرائل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, نظر آ رہا ہے؟ کوئی سیکیورٹی ذرائع سے کوئی خبریں چلی ہیں, یعنی کہ اس میں تو انہوں نے عمران خان کو کافی کنفرنٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کا اوپن ٹرائل کر ہاں, یعنی کہ جو ایک جنرل فیض کے معاملے پہ انہوں نے کافی بڑا انہوں نے سوچا کہ یار تم کون, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو بتائیں گے کیا کرتے رہے اور کیا کر رہے تھے. تو یعنی کہ انہوں نے شروع تو اس طرح کیا کہ بھائی یعنی کہ آپ ہمارے جو معاملات میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر آگے انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی آپ کا ٹرائل ہم نے کرنا ہوگا, کوئی جنرل فیض نے کوئی ایسی باتیں دی تو وہ اوپن ہو سکتا ہے. تو اس میں ایک سگنل تو ہے کہ ہو سکتا ہے, لیکن کیا ممکنات میں ہے دیکھیں اوور آل. ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے تو پابندی ہے کہ اس سویلین کا آرمی کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا, فیوریبل فیصلہ نہیں آیا ابھی تک. نہیں, لیکن یہ ہے نا کہ آپ اگر یہ کسی طرح ثابت کر لیں کہ یہ بندہ آرمی میں کوئی بغاوت کرانا چاہ رہا تھا, کوئی اور کوئی اس طرح کا کام کر رہا تھا, تو چانسز ہے آپ کہہ رہے ہیں. اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں خان صاحب بہرحال ایک مقبول لیڈر ہیں پاکستان کے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ابھی تک بھٹو صاحب کی پھانسی کے اثر سے باہر نہیں نکل سکا ہے. نہیں ایسے ہی ہے, یعنی کہ کیا ہو سکتے ہیں ویسے, کیا خیال ہے؟ ٹرائل ہوا تو پھانسی والی بات تو مجھے نظر نہیں آ رہی کہ کوئی پھانسی والی بات ہوگی, لیکن میرا ذاتی خیال ملٹری ٹرائل ہونا بھی پھانسی کے برابر ہی ہے. میرا نہیں ہے یعنی کہ کوئی پھانسی کی اگر کسی کو 2 سال کی سزا ہو تو وہ تو پھانسی کے برابر نہیں. فوجی عدالتوں میں ایک سابق پاکستان کے وزیر اعظم کا ٹرائل ہونا, آپ سمجھتے ہیں ایسا ہونا چاہیے دنیا میں؟ کیا میرا خیال ہے کہ یہ دنیا میں ہر کیا میسج جانا ہے, ہمارا کوئی اچھا میسج گیا ہے تک. تو میں اس کو دنیا کے حوالے سے نہیں سوچ رہا, میں پولیٹیکلی سوچ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ پولیٹیکلی یہ بھی تو ایک ہوگا نا کہ پولیٹیکلی کوئی کانسیکوینس نہیں ہوگا. نہیں, یعنی کہ ہے, یعنی کہ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر باقی ٹرائل چل رہے ہیں, یعنی کہ آپ کا ایک مقصد تو یہ ہے نا کہ ان کو اندر رکھنا, تو وہ آپ نے اندر رکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ڈراوا ہو سکتا ہے, ایسا مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی اس ایکسٹریم پر جائیں گے. ٹھیک. اچھا, اور اگر آپ نے جنرل فیض کو پکڑے رکھا تو وہ کافی ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو عمران خان کو کہنے کی کیا ضرورت. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کو پکڑ کے دوسرے تک پہنچنا ہو, اگر کچھ نہیں مل وہ ہو سکتا ہے, یعنی کہ کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے کوئی ان کو کوئی کسی طرح کوئی ایک جو سول لا کے تحت ان پر کوئی ایک اور کیس بنا دیا جائے کہ انہوں نے. اچھا, ان کا حراست میں لیے جانا کوئی میسیجنگ بھی ہو سکتی ہے کسی کے لیے کہ دیکھ لو سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور سینئر اپنے جنرل کو ہم نے نہیں چھوڑا تو کوئی اس سے بری زمانہ نہیں ہو سکتا. وہ تو ڈیفینیٹلی ہے, یعنی کہ یہ ایک طرح کا اٹ واز کوائٹ آف سم تھنگ انتھنکیبل. تو ابھی جو ہوا ہے یعنی کہ لوگ ادارے کے اندر بھی اور ادارے سے باہر کے لوگوں کے لیے, تو جس کو آپ کے خیال میں پیغام بھیجنا مقصد تھا اس کو مل گیا, پہنچ گیا, ڈیفینیٹلی ملا ہے, ڈیفینیٹلی ملا ہے. تو کوئی فرق نظر آئے گا؟ فرق ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے ایک تو ذرا ایک فیئر کریٹ کرنا ہے نا کہ بھائی پہلے تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر لوگوں میں کرنا ہے, ٹھیک, کہ جو آپ کے ویٹرنز ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی جو سرونگ ہے ان پر بھی کسی طرح انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پہلے نمبر پہ تو وہ ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو بتایا جائے کہ وی آر گوئنگ ٹو سیٹ دا ہاؤس ان آرڈر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ان کے لیے ہوگا. پھر وہ کسی طرح جو پی ٹی آئی سے کنیکٹ ہوگا تو اس کے پی ٹی آئی کے لیے بھی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اچھا, تو یہ مطلب اندر بھی میسج ہے اور پھر باہر کے لیے بھی میسج ہے, لیکن جہاں اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے وہاں پہ مختلف باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر اس میں ایک اور بھی میسج ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ خبریں آ رہی تھی ڈیل ہو رہی ہے, وہ ڈیل والی خبریں اب نہیں آ رہی. کچھ ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرینڈلی میچ ہے اور یہ بھی فیس سیونگ کے لیے ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا, یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا,
تو میں تو پھر اس کی یہ خبریں ہیں مختلف ذرائع سے. نہیں وہ ذرائع جو ہے نا ان کے ذرائع کو بھی چیک کرنا چاہیے نا کہ کس طرح کے ذرائع ہیں. JUIFA کے لوگ کہہ رہے ہیں JUIFA والے جو ہیں وہ کون سا جیک برانچ میں بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں کہ یہ میرا یعنی کہ اٹ ڈزنٹ میک سینس فار می. آپ دیکھیں باجوہ صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کے کتنے اچھے تعلقات تھے, نہیں تو آپ کے خیال میں پرفیوم بھی گفٹ کیا, تو کیا خبریں ان کو نہیں مل سکتی پولیٹیکل پارٹیز کو؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر خبر جو ہے وہ. اب دیکھیں خبر ایک اور ہے, نہیں لیٹس سے کہ میں جنگ گروپ میں کام کرتا ہوں تو ضروری ہے کہ میرا جس کے ساتھ تعلق ہو میں اس کو جنگ گروپ کی جا خبریں. آپ کو کسی نے پرفیوم گفٹ کیا؟ اچھا یہ بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں چیمہ صاحب کہ جو کچھ اس وقت میڈیا پہ آ رہا ہے نا جنرل فیض حمید کے حوالے سے, ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. مطلب یہ جو وہ ان کا 9 مئی کے واقعات سے ہو گیا, ان پہ تشدد ہو گیا, ان پہ ایسا ہو گیا, اور ان کا یہ نیٹ ورک پکڑا گیا. تشدد والی بات جھوٹی ہے. ہاں کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تشدد والی بات جو ہے کچھ اور ہے. دیکھیں میں ایز اے جرنلسٹ میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے میں اور عام لوگوں میں فرق ہونا چاہیے. بالکل. ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے اس کی ہمیں کچھ سینس بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک انتہائی سینئر قسم کا بندہ گورنمنٹ کا, تو میرے سے ایک دفعہ ان کی بات ہو رہی تھی, پرانی بات ہے, تو انہوں نے نا مجھے بتایا, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو شہزاد اکبر ہے نا اس کو جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں انہوں نے باہر بھجوایا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اس کے نا گھر جا کے انہوں نے بولا کہ تو نکل جا نہیں تو گورنمنٹ تجھے پکڑ لے گی. اچھا میرے لیے اٹ واز ناٹ میکنگ سینس کہ اطہر من اللہ ایز اے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ شہزاد اکبر کے گھر جائے. اور کیوں کہیں گے؟ نہیں میں کہتا ہوں جی کہ ان کا آپس میں تعلق ہوگا بھی, لیکن اس طرح یعنی کہ خود جا کے کہنا یہ حماقت تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے جرنلزم میں ایک یہ چیز لرن کی ہے کہ جو جتنی بڑی خبر آپ کو لگے نا اس کے بارے میں آپ اتنے زیادہ اسکیپٹیکل ہوں. ٹھیک ہے کہ جو بڑی خبر ہے نا کبھی کبھی آتی ہے روزانہ, یعنی کہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ ہو. میں نے کہا کہ یہ سر اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ کیوں. میں نے کہا جی کہ اگر اچھا میں جو ہے یعنی کہ وہ ایک کیس سینیریو بلڈ کرتا ہوں, میں نے اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں میں اگر اطہر من اللہ کی جگہ پہ ہوتا تو میں یا تو کسی کا فون لے کے میں کہتا کچھ ساتھ کہ بھائی میرا ہاں یعنی کہ بھائی میں ان کو کہتا ہے کہ یار میری ذرا شہزاد سے بات کرو, میں اس کو کہہ دوں. اس سے بھی بہتر تھا کہ میں یہ تاثر بھی نہ کہیں جانے دیتا, میں کسی کو پیغام دیتا کہ اس کو کہو کہ میرا بھی ذکر نہ کرے اور نکل جائے. لاجک پہ خبر پرکھنا چاہیے نا. تو الٹیمیٹلی نا اچھا وہ مجھے اس کی کوئی نیت میں کوئی پرابلم نہیں تھا. ایکچولی وہ خود بھی یعنی کہ وہ اس خبر سے ریلیونٹ نہیں تھا, انہوں نے بھی کہیں سے سنی ہوئی تھی. تو جب میں نے 2-4 باتیں کی نا, انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ چیک کروں گا. ٹھیک ہے, دوبارہ چیک کی, وہ بات نہیں نکلی اس طرح سے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے کوئی چیزیں ہیں اس وقت جو خبریں ہیں جنرل فیض حمید کے حوالے سے, آپ کے خیال میں ایسا ہی ہو رہا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ ایگزیجریٹڈ ہیں. کوئی بڑا چڑھا کے مثلا ایک ٹارچر کی خبر چل گئی ہے. ٹھیک ہے, مجھے نہیں لگتا کہ فیض حمید کو ٹارچر کیا. آپ نے جب اس کو پکڑ لیا آپ نے سزا دینی ہے. ٹارچر والی تو باتیں ہوتی ہیں کہ اگر فرض کیا کہ آپ نے کچھ کیے بغیر چھوڑا. اور کوئی فرینڈلی گیم بھی نہیں لگتا. نہیں فرینڈلی گیم نہیں, فرینڈلی گیم کا کوئی فیس سیونگ کا معاملہ بھی نہیں لگتا. فرینڈلی گیم تو آؤٹ آف کوسچن ہے. فرینڈلی گیم والی کوئی. اب ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ جنرل فیض حمید کا؟ مطلب میں آگے بات کرتی ہوں, مطلب کہ کوئی بچنے کی امید ہے یا اچانک آخر میں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہیں سے فون آ جائے, کوئی پریشر آ جائے, دیکھیں اگر یا انجام کا آغاز ہو گیا. جنرل فیض اگر بچ گئے نا تو میرے لیے سرپرائز ہوگا, میں یہ کہہ سکتا ہوں. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ایسا نہیں ہوگا, میں اس کو اس انداز میں کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ بڑا سرپرائز ہوگا کہ یار جنرل فیض بچ گئے. ٹھیک ہے, اب اگر وہ قابو آ گیا نا اب ان کو سزا ہوگی. اچھا ہاں, اب یہ آگے کی بات ہے جی کہ سزا کتنی ہوگی. ٹھیک, کوئی عمر قید ہوتی ہے, کوئی 2 سال ہوتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 سال ہو سزا, آپ ان سے جو ہے نا رینکس وغیرہ چھین لیں. یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں نہیں کہ وہ ہونے والا جو ہے اس کے پھر آگے پولیٹیکل رزلٹ بھی ہوتے ہیں نا, تو ان کو بھی تو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ یار اس کو ایویں نہ ہیرو بنا دے رہی. عمران خان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عمران خان کا مستقبل مجھے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ہوتے ہوئے مجھے یعنی کہ اس میں کسی انالیسز کی ضرورت نہیں ہے کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ عمران خان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے. پھر ہوگا کیا کہ وہ اندر ہی رہیں گے, جو بھی ہوگا یعنی کہ اندر ہوں یا باہر ہوں, لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو ایک پولیٹیکل پاور بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو ہے نا اتھارٹی, تو معافی کا وہ آپشن دے رہے تھے, اگر ان کے معافی مانگ نہیں تو معافی وہ مانگے. یعنی کہ میں
یہ جو اس امکان کو رد کر کے کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان معافی نہیں مانگے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, تو وہ مجھے نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. اس وقت چیمہ صاحب 2 ایکسٹینشنز کی بات چل رہی ہے. ایک کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے اور ایک کے لیے قانون سازی خان صاحب کے دور حکومت میں ہی ہوئی تھی. کیا خیال ہے, دونوں ایکسٹینشنز مل جائیں گی, دونوں نہیں ملیں گی, یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے گی؟ پہلی کی بات کروں یا دوسری کی کروں؟ پہلی کی بات کر لیں جو ابھی قریب ہے اکتوبر میں. اچھا, یہ جو اکتوبر کی آپ بات کر رہے ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ہوئی, اگین میں اس میں سینس بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے. اگین میرے لیے یہ سرپرائز ہوگا کہ یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کی ہو. گورنمنٹ تو 2/3 اکثریت ڈھونڈ رہی ہے, اس کی تلاش میں ہے. نہیں 2/3 کی ڈھونڈ بھی لے, صرف قاضی فائز عیسیٰ کی نہیں ہوگی اگر ہوئی تو. یعنی کہ یہ ہوگا, ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایک چیلنج آ رہا ہے جو کہ ایک جینون چیلنج ہے, یہ بھی ہے ان کے لیے جینون ہے چیلنج, لیکن ایک جو فائنینشلی چیلنج آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک کی طرف سے بڑا پریشر ہے کہ آپ اپنا پینشن کا بل کم کریں. ٹھیک ہے, اسی لیے رلایا ہوا ہے پینشنرز کو. ہاں, تو آپ کی پینشن کا بہت بڑا بل ہے, تو اس کا ان کا ایک جو ایک ایڈہاک ریلیف ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نا سب ملازمین کی جو مدت ملازمت ہے کوئی 2 سال یا 3 سال بڑھا دیں. وہ جب ہو جائے گی دوسری والی ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پہلے والی جو ہے یعنی کہ وہ کہیں گے جی کہ جب سارے ملازمین کی بڑھی ہے تو ججز کی بھی بڑھا دیں. تو جب ججز کی بڑھے گی تو پھر وہ منصور علی شاہ کی بھی بڑھے گی, وہ اتر من اللہ کی بھی بڑھے گی. 2/3 اکثریت والا نہیں آپ کو لگ رہا؟ نہیں, لیکن اس کے لیے جو ہے نا وہ ہے آئینی ترمیم. وہ آئینی ترمیم ہے. تو وہ 2/3 اکثریت ڈھونڈ رہی ہے گورنمنٹ, اس کو مل جائے گی؟ 2/3 اکثریت کا تو انہیں مسئلہ نہیں ہے. کیسے بتائیں کیسے مسئلہ؟ نہیں, 17 نشستیں چاہیے ان کو. ابھی 3 قومی اسمبلی کی سیٹس ان کو ملی ہیں, تو پھر بھی 13 یا 14 اور ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی. نہیں تو 13 اور 14 نشستیں کہاں سے آئیں گی؟ اس میں انہوں نے لیجسلیشن کر لی نا. میں نے ویسے جب یہ ابھی سمپل میجورٹی سے کی ہے. اچھا چلیں, نہیں کہ اب جو باقی والا معاملہ رہ گیا, جو باقی ان کے تو ممبرز نہیں آئے نا, تو جو ایک ایگزسٹنگ ہے اس میں سے آپ نے لوگ تلاش کرنے ہیں نا کہ اس میں جو 2/3 میجورٹی وہ کون لے گا. دوسری ایکسٹینشن ہو جائے گی اب بعد والی جو ہے نا, بعد والی تو میرے لیے سرپرائز ہوگا کہ اگر نہیں ہوتی تو نہ ہو تو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کو ان کو ایسا آرمی چیف نہیں ملنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے نا, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ ان کے کوئی بالکل کہ کوئی جی حضوری والی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے ان کا جو ایک ہے نا جو ایک پولیٹیکل ویوز ہیں یا جو ان کا ایک جو ان کی نظر میں جو بندہ ٹھیک نہیں ہے وہ دونوں کی نظر میں ایک ہے. ہم پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں نا, پرائم منسٹر کا بھی 5 سال ہونا چاہیے, جو سیکرٹریز ہیں ان کو بھی 5 سال دیں اگر آپ نے پرفارمنس جج کرنی ہے. آپ دیکھیں نا, اگر کوئی FBI کا ڈائریکٹر بنتا ہے 5 سال کے لیے بنتا ہے, بس جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس سے بھی زیادہ فول پروف سسٹم بنانا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ اس طرح کی قانون سازی کر لیں کہ جب نیا پرائم منسٹر آئے تو وہ اپنا آرمی چیف لے کر آئے, اور وہ آرمی چیف 5 سال کے لیے ہو. کیونکہ اور اگر وہ پرائم منسٹر پہلے چلا جاتا ہے, آرمی چیف ساتھ چلا جائے تو پھر یہ تو بڑی آئیڈیل ہے. تو پھر یہ ہوگا کہ آرمی چیف جو ہے جو بھی ہوگا وہ پرائم منسٹر کو پروٹیکٹ کرے گا. تو اس طرح سے بھی ہماری ایک اسٹیبلٹی آ گئی. آگے مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں, مدت بھی پوری کر لے گی, کر سکے گی؟ ویسے اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی نے پوری کی تو شہباز شریف نے کرنی ہے. عمر چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.